बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद असगर चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दिनों से ये बहस जारी है और एक मसला बड़ा ही बाइस नज़ा बना हुआ है कि इस्लाम के नाम पर तामीर किया गया दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, क्या उसमें पाकिस्तानी हिंदुओं की इबादत गाह तामीर की जा सकती है या नहीं। हम आज की इस वीडियो में इस बहस में एंटर नहीं होंगे, क्योंकि इसके बारे में राय तो उलमाए कराम दे सकते हैं या वो लोग जो पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी दस्तूर को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, वही इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक इसी से मुतल्लिका एक बड़े दिलचस्प मौजू, एक बड़े दिलचस्प मरकज़ रोम मस्जिद के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि रोम कैथोलिक मसीहियों की जो सबसे बड़ा मरकज़ है वेटिकन, वो रोम में है। और वेटिकन के बिल्कुल करीब जो जब पहली मुसलमानों की मस्जिद बनी, जो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो कैसे तमीर हुई, उसके लिए फंडिंग किसने की, उसके लिए रुकावटें कौन कौन सी पेश आई, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अब आपको मिलवाएंगे बल्कि एक पाकिस्तानी मोहम्मद रहमान से, जो पिछले 25 साल से इस मस्जिद में काम कर रहे हैं, उनसे हम आपकी गुफ्तगू कराएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर शेयर कर दें, ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मस्जिद रोम, जिसको अतालवी ज़बान में ग्रांडे मोस्किया दी रोमा कहा जाता है, रोम के इलाके पैरोली में मौजूद है। ये मस्जिद मसीहियों के मजहबी व रूहानी मरकज़ वेटिकन से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर है। आप वेटिकन से ट्रेन लें तो सिर्फ 12 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं, और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए होंगे ग्रांडे मोस्किया दी रोमा देखने के लिए। अजीम मस्जिद रोम यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका रकबा 30,000 मुरब्बा मीटर है और इसमें 25 से 30,000 अफराद तक के अफराद की गुंजाइश है। इस मस्जिद में नमाज व दीगर फ़राइज़ की अदायगी के अलावा तालीम व तरबियत, दावत व तबलीग, शादी ब्याह, जनाजा, कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस, नमाइश और दीगर अहम प्रोग्राम मुनक्कद करने के इंतज़ामात भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसी मस्जिद में इटालियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मरकजी दफ्तर भी मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद अफगानिस्तान के प्रिंस मोहम्मद हसन और उनकी बीवी प्रिंसेस रजिया का आइडिया था। इसकी सरमायाकारी में सऊदी अरब के शाह फैसल और दीगर मुसलमान ममालिक ने मिलकर हिस्सा लिया था। इस मस्जिद की डिज़ाइनिंग मशहूर अतालवी आर्किटेक्ट पाओलो पुर्तगेज़े ने की थी। इसका इफ्तिताह मसीहियों के पापा आज़म पोप जॉन पॉल दोयम ने किया था। साल 1974 में रोम की सिटी काउंसिल ने इसके मंसूबे की मंजूरी दी थी और इसकी ज़मीन भी रोम काउंसिल ने ही मुहैया की थी। लेकिन इस मस्जिद की पहली ईंट 10 साल बाद यानी 1984 में अतालवी सांद्रो पेरतूनी की मौजूदगी में रखी गई और इसका इफ्तिताह मोरहा 21 जून 1995 में किया गया। यानी मंजूरी से लेकर इसके इफ्तिताह तक 21 साल का अरसा लग गया। इस मस्जिद की तमीर से लेकर इस मस्जिद के इफ्तिताह तक और इस मस्जिद की बुनियाद तक इतना ज़्यादा अरसा लगने की वजह ये थी क्योंकि इसके खिलाफ बहुत से अतालवी शहरियों का एक रद्द अमल सामने आया। जब रोम की सिटी काउंसिल ने इसकी मंजूरी दी तो रोम के शहरियों का ख्याल था कि 2500 साल पुरानी इस सल्तनत रोमा के इस अजीम शहर में और मरकज़ में और मसीही दुनिया के कैथोलिक मसीहियों के मरकज़ वेटिकन के करीब, उसके दिल के करीब इतनी बड़ी मस्जिद का बनाना दरअसल उनकी सकाफत, उनकी सल्तनत और उनकी तमकनत की शिकस्त है। बहरहाल कुछ मॉडरेट किस्म के लोग उस वक्त मौजूद थे, उनका ख्याल ये था
کہ مسجد بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد اس شہر میں مسلمانوں کی آبادی بہت ہی قلیل ہے، اس لیے اس مسجد کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں اس وقت یہ مسجد موجود ہے وہاں ابھی تک بھی مسلمانوں کی تعداد بہت ہی محدود ہے۔ بہرحال جب اس پاپائے اعظم جان پول دوئم اس کا افتتاح کرنے خود پہنچ گئے اور انہوں نے اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تو مخالفت جو ہے وہ چھٹ گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور موضوع تھا جو موضوع بحث بن گیا، وہ یہ تھا کہ پاولو پرتگیزے نے جو اس کی ڈیزائننگ کی تھی اس کے لحاظ سے جو مسجد کا مینار تھا اس کی اونچائی ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹرز جو چرچ ہے فیمس اس سے زیادہ تھی، تو اس پر ایک بحث شروع ہو گئی۔ تو اس پر مسلمانوں نے کمپرومائز کیا اور پھر اس مسجد کا جو مینار ہے اس کی لمبائی سینٹ پیٹرز کے جو ہے بازیلیکاتا دی سان پیٹرو اس سے 1 میٹر کم رکھی گئی، اور اس طرح یہ مسجد جو ہے وہ اس کا قیام اور اس کی جو ہے وہ تعمیر مکمل ہوئی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد رحمان، میں پچھلے 25 سال سے اس مسجد میں جاب کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سینٹر کی ایکٹیویٹی بدھ اور ہفتے کو پیر والے دن جو ہے ہمارے ہاں اسلام میں داخل ہونے والے جتنے بھی لوگ کنورٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد ہے، وہ بھی تقریباً پہلے 150 تھی، پھر 100 ہے، اب 70-80 تک وہ بھی جو ہے نا سال کے یہ کنورٹ ہوتے ہیں، اٹالین مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وزٹر جو آتے ہیں اٹالین مختلف ایسوسیشن کے مختلف ممالک سے، خاص طور پر اسکول کے بچے پرائمری، مڈل، ہائی اور یونیورسٹی تک کے لوگ آتے ہیں، تو بدھ کو تقریباً 200 سے 300 لوگ جو ہے نا وہ وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ اس کے 3 گائیڈ ہیں، ایک میں ہوں، ایک عمر کمیلیتی اٹالین ہے، اور ایک سمیر ہمارے جو اوپر مسجد میں ہوتے ہیں وہ ہیں۔ ہم یہ 3، تو ہمارا تقریباً اسلام کی ایک قسم کی تبلیغ بھی جاری ہے مسلسل۔ ہمیں کیا انہیں میسج دیتے ہیں کہ ہماری جو بنیادی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں اسلام کے 5 ارکان، یعنی اسلام کلمہ شہادت، اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں جو ہے نا ان کے کیا فائدے ہیں اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ پھر جو وہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک عربی لینگویج اسکول ہے ثقافت کو، اس میں تقریباً 100 سے 150 اٹالین عربی لینگویج سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور کانفرنس ہال ہے، اس میں بھی مختلف نوعیت کے اوپر جو ہے نا مختلف کانفرنس ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا سینٹر کا جو سسٹم ایسا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام مذاہب کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے، اور میں اپنی پرسنلی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اٹلی میں 30-32 سال ہو گئے، لیکن مجھے کبھی کوئی دقت، کوئی ایسی چیز نہیں پیش دیکھی میں نے کہ یا فرق کیا گیا ہو کہ ایک اٹالین میں اور ایک فارنر نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ ہم فارنر ہیں۔ روم تو ہیوی کیپٹل، لیکن بڑے میرا میسیج یہ ہے کہ اٹالین بہت اچھے لوگ ہیں، اور انہوں نے اتنی بڑی جگہ دی اور ہمیں ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے نا مطلب اپنے مذہب کی کو بتائیں کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے اور کتنا اس کے اندر اچھائیاں ہیں دوسروں کے لیے، اخلاق اور ہر لحاظ سے۔ اصل میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ یورپ میں، ہم لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایز اے مسلم، ایز اے ملک کے ہر فرد ایک ایمبیسڈر ہے۔ جو وہ پریزنٹ کر رہا ہے وہی وہ اسلام پریزنٹ کر رہا ہے، وہی وہ اپنے ملک پریزنٹ کر رہا ہے۔ اس میں اگر ہم لوگ اپنے اخلاق، اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی دیانتداری سے، اگر ہمارا ایک مشن تھا ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کے اتنی دور آئیں اس لیے کہ ہم جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل ملک کے لیے آئیں، تو ہم لوگ دیانتداری اور ایمانداری سے کام کریں۔ یہی میرا میسیج پوری قوم اور پورے پاکستانی کے لیے۔ لائبریری ہے، اور اس میں یہ جو جتنے بھی قرآن شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ممالک سے جو بھی ریپریزنٹیڈ آتے ہیں، پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم وغیرہ، یہ ان کے سے یہ عبداللہ جس ٹائم پرنس تھے 1988 میں آئے تھے یہاں پر وزٹ کے لیے، تو وہ یہ قرآن دے کے گئے تھے۔ اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ان کے ہاتھ کی نشانی ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس قرآن کو جو ہے نا انہوں نے وہ کیا ہے، سونے کے پانی سے لکھا ہے اس کو۔
کیونکہ اس کو اتنا کہ یوز ہو چکا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ جو بھی وزٹر آتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ سونے کا پانی دیا گیا، یہ ان کے ہاتھ کی ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح باقی یہ قرآن جو ہے نا یہ شہنشاہ ایران کے ٹائم کا ہے، ان کے ہاتھ کی ایک نشانی ہے۔ یہ سوریہ کے جو پریزیڈنٹ تھے اسد الامین، جو ابھی پریزیڈنٹ کے والد صاحب، ان کے ہاتھ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ قرآن جو ہے نا وہ کرنل قذافی صاحب کے ہاتھ کی نشانی ہے، جب اٹلی آئے تھے تو انہوں نے یہ سینٹر کو گفٹ دیا تھا۔ یہ سب یہ پاکستان کی طرف سے ہے، اور اس طریقے سے یہ کویت کی طرف سے ہے۔ لاسٹ ٹائم میں جو ان کے وہ کنگس آئے تھے تو انہوں نے اس کو یہ پریزنٹ کیا تھا۔ یہ جو ہماری ساری لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جتنی بھی یہ ہمارے پاس سیڈیوں میں ہر قسم کے ریکارڈ موجود ہیں۔ جتنے بھی لوگ اسلام کے ریسرچ کے لیے آتے ہیں، یا تیزی یا یونیورسٹی یا کالج لیول پہ وہ کرنا چاہیں تو پھر وہ یہاں آ کے معلومات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا ہال ہے، یا اب یہاں مطلب لوگ آ کے بیٹھ کے اپنی اسلام کے اوپر جو بھی اسٹڈی یا جو بھی معلومات لینا چاہیں۔ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں، وہ ایک اٹالین مسلم ہے، جبریل گبریلے ان کا نام ہے، وہ اس کے رسپانسبل ہے، وہ ان کے ساری اپائنٹمنٹ اور جو بھی لوگوں کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ کرتے ہیں۔ مسجد روم پاولو پرتگیزے کے بہترین فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس کے مین ہال میں ماڈرن فن تعمیر، رومن انداز تعمیر اور مسلمانوں کے مخصوص محراب و خم ڈال کر جو تھیم پاولو نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے جو مرکزی ہال ہے اس میں جو اس نے روشنیاں انٹر کرنے کی کوشش کی ہے وہ، اور اس کے ارد گرد جو اس نے چمکدار ٹائلیں استعمال کی ہیں، اور اس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ اس فن تعمیر سے وہ قرآنی فلسفہ کہ خدا نور ہے، یعنی خدا روشنی ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اندرونی پچیکاری نظروں کو محسوس کر دینے والی ہے۔ فرش پر ایرانی قالین بچھائے گئے ہیں، اور مسجد کے ہال کے اندر جو ہے وہ جو نظارے ہیں وہ دیکھ کر، اور اس میں روشنی کا انتظام دیکھ کر جو ہے وہ انسان مسحور ہو جاتا ہے۔ مسجد کے ہال کے اندر 2500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا گنبد جو ہے اس کا قطر 20 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ 16 چھوٹے چھوٹے گنبد موجود ہیں۔ اس مسجد میں تعلیمی مرکز بھی ہیں، کلاس روم بھی ہے، لائبریری بھی ہے، ایک کانفرنس آڈیٹوریم ہے، اور نمائش کے لیے ایک بہت بڑا ایریا بھی رکھا گیا ہے۔ بیرونی احاطے میں جیومیٹری ڈیزائن ہیں۔ مسجد کے سین میں کھجور کے تنوں کی مشابت سے بہت سے ستون رکھے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے حالیہ امام شیخ صلاح رمضان سعید ہیں، جو کہ الازہر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، جبکہ اسلامی کلچرل سینٹر کی صدارت اس وقت اٹلی کے سابق پارلیمنٹیرین خالد شوقی کے پاس ہے۔ یورپین ممالک میں مساجد کے حوالے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے لندن، اوسلو، پیرس اور کولن میں بنی مساجد کے علاوہ روم کی مسجد کا وزٹ بھی بہت اہم اور بہت دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔